The Rirkam Schools online classes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. मुताला पाकिस्तान जमात नहम का आज हमारा दूसरा सबक है तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम, और इसका उन्वान है तक़सीम बंगाल 1905 ईस्वी। तक़सीम बंगाल 1905 में हुई और सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात हुई 1898 में 1898 में। सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी के बाद मुसलमानों को मुश्किल पेश आ रही थी कि उनकी रहनुमाई करने वाला कोई ना था। जो कि पहले हर वक्त मौजूद रहते थे, अब उस दुनिया में नहीं रहे थे। लेकिन मुसलमानों ने अपने लिए सियासी तौर पर अपने काम करते रहने की जद्दोजहद को जारी रखा और तक़सीम बंगाल पर जोर दिया, क्योंकि मुसलमान भी चाहते थे कि तक़सीम हो जाए। जब तक़सीम बंगाल का मामला दरपेश था तो उस वक्त जो वाइसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। अब बंगाल का तारुफ है कि बरतानवी हिंद में कुल 11 सूबे थे और 600 से ज़ायद जो थी वो देसी रियासतें थी। लेकिन उन 11 सूबों में सबसे बड़ा सूबा जो था वो बंगाल था, और ये सूबा आबादी और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा था। जिस तरह से पाकिस्तान का मौजूदा सूबा बलूचिस्तान जो है रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है, तो बंगाल उस सूबे से भी बड़ा था, लेकिन यहाँ की आबादी भी बहुत ज़्यादा थी। अब यहाँ पर बंगाल बहुत बड़ा सूबा होने की वजह से यहाँ पर जो कारोबारी मामला थे वो भी बहुत ज़्यादा फैले हुए थे, लेकिन इसके इक्तिसादी और मुआशी निज़ाम पर मुकम्मल तौर पर हिंदुओं की इजारादारी थी, हिंदुओं का कंट्रोल था। तमाम कारोबार के ऊपर हिंदू छाए हुए थे और मुसलमानों का इस्तेसाल करते थे। मुसलमान मुआशी लिहाज से, इक्तिसादी लिहाज से इंतहाई पसमानदा, गुर्बत का शिकार थे और कमज़ोर तर थे, क्योंकि सारे का सारा कंट्रोल जो था वो हिंदुओं के पास था और वही इसके सबसे बड़े इजारादार थे। अब 1905 में जब तक़सीम बंगाल हुई तो उस वक्त जो वाइसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। अब लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल की सूरत हाल देखी तो उस वक्त ये हालात सामने थे कि बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा होने की वजह से रकबे और आबादी के लिहाज से इंतज़ामी मसाइल का शिकार था, क्योंकि यहाँ पर इस इतने बड़े सूबे को एक गवर्नर के तहत रखना बहुत मुश्किल था, और इसके एक हिस्से में तो बेइंतहा मसाइल थे और वो तरक्की पजीर था, जबकि दूसरा हिस्सा जो था वो कुछ बेहतर था, मगरबी हिस्सा। तो इस वजह से इख्तलाफात थे, जंग की सूरत हाल थी, बदअमनी थी। तो फिर लॉर्ड कर्जन ने बरतानवी पार्लियामेंट को ये ख़त लिखा कि बंगाल को इंतज़ामी मसाइल की बिना पर तकसीम कर देना चाहिए, क्योंकि एक गवर्नर के तहत इसको रखना और इसके इंतज़ामी मामलात को चलाना बेइंतहा मुश्किल है। इस तरह से फिर बरतानवी हुकूमत ने इंतज़ामी सहूलत के पेश नज़र बंगाल को तकसीम कर दिया। तक़सीम बंगाल, बरतानवी हुकूमत ने बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया 1905 में। एक मशरकी बंगाल था और दूसरा मगरबी बंगाल था, और बरतानवी हुकूमत ने इस चीज़ को मंजूर कर लिया। जब वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने लिखा था तो उन्होंने ये चीज़ मंजूर कर ली और इसकी तकसीम जो थी वो हो गई और 2 सूबों में तकसीम हो गया। अब मशरकी बंगाल के अंदर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी और मगरबी बंगाल के अंदर हिंदू जो थे वो अक्सरियत में मौजूद थे। तो इस वजह से यहाँ पर जो मशरकी बंगाल जो था वो तरक्की पजीर था, इंतहाई पसमानदा था, जबकि मगरबी बंगाल जो था जहाँ पर हिंदू रहते थे वो तरक्की के लिहाज से एक बेहतर इलाका था। 1905 में जब तक़सीम बंगाल हुई तो उस वक़्त मुसलमानों पर और हिंदुओं पर इसके असरात जो थे वो नुमायाँ नज़र आने लगे कि मुसलमानों के ऊपर इसका क्या असर हुआ और हिंदुओं का इसके ऊपर क्या असर हुआ। जब तक़सीम बंगाल हुई, बंगाल 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, तो इससे
کیا اثرات ہوئے مسلمانوں کے اوپر. مسلمانوں کو اس تقسیم سے سب سے زیادہ فائدہ ہوا کہ مسلمان جو تھے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ یہ اکثریتی صوبہ تھا جہاں پر مسلمان آباد تھے اور یہ مسلم نیا صوبہ جو تھا وہ کنسیڈر کیا گیا. اس بات کے اوپر، اس تقسیم کے اوپر، مشرقی بنگال کے اوپر مسلمانوں نے بھرپور خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ اس طرح سے مسلمانوں کو بہت سے مسائل سے نجات مل گئی، ان کے روزگار کے نئے مواقع جو تھے ان کو مل گئے، کیونکہ اس طرح سے ان مسلمانوں کے لیے بہت سے مسائل جو تھے وہ حل ہوئے تھے. تقسیم سے پہلے ہندوؤں کی جو پالیسی اس علاقے میں جاری تھی اس کا خاتمہ ہوا، اور اس طرح سے مسلمانوں کو ہندوؤں سے نجات مل گئی اور ان کی ترقی کی راہیں جو تھیں وہ کھل گئیں، اور مسلمانوں کو روزگار کے جو تھے وہ نئے مواقع نظر آنے لگے اس علاقے کے اندر، اور اس طرح سے اس علاقے کے جو ذرائع آمد و رفت تھے وہ بھی بہتر ہوئے. اس کو بڑے پیمانے پر ترقی دی گئی، رسد و رسائل کو بہتر بنایا گیا، اور اس طرح سے زیادہ پیسہ اس علاقے کے اوپر لگایا گیا، کیونکہ یہ ایک پسماندہ علاقہ تھا. اس علاقے کے اوپر تقسیم سے پہلے توجہ نہیں دی جاتی تھی، اس لیے ایک حصہ توجہ سے محروم رہ جاتا تھا، جبکہ دوسرا حصہ جو تھا اس کے اوپر پیسہ خرچ کر دیا جاتا تھا. تقسیم کے بعد اس کے بہتر ذرائع آمد و رفت اور رسد و رسائل کے اوپر توجہ دی گئی تھی. اس طرح سے جب بہتر ذرائع آمد و رفت ہوئے اور اس طرح سے مسلمانوں کو جو آنے جانے کی دقتیں تھیں، جو مسائل تھے، دفتری معاملات تھے، جو عدالتیں تھیں اور دوسرے ان کے جو ہائی کورٹس کے معاملات تھے، اس طرح سے تقسیم کے بعد ان کو فائدہ ہو گیا. ان کو بہت زیادہ لمبا سفر طے نہیں کرنا پڑتا تھا، ان کے اپنے علاقے میں جو تھے تمام سہولتیں کو دے دی گئی تھیں. اور تقسیم بنگال کے بعد جو تھا اس علاقے کو معاشی، معاشرتی، تعلیمی لحاظ سے اس علاقے میں اقدامات کیے گئے اس کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے، اس کے علاقائی ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈ جو تھے وہ مختص کیے گئے. اور اس طرح سے اس تقسیم کے بعد جو مسلمان تھے وہ بے انتہا خوش تھے، کیونکہ بہت سے مسلمان ایسے جو کہ مزارعین تھے اور جن کے اوپر ہندو ٹیکس لگاتے تھے، ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے، زبردستی بہت زیادہ پیسہ ٹیکس کی رقم میں وصول کرتے تھے، مسلمانوں کا استحصال کرتے تھے. تو اس تقسیم کے بعد مسلمانوں کو ہندوؤں کے اس ظالمانہ روش سے نجات مل گئی، اور اس طرح سے مسلمان بہت زیادہ خوش ہوئے اور مسلمانوں کو بہت زیادہ جو تھا فائدہ نظر آنے لگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دارالحکومت تھا وہ بھی ڈھاکہ میں منتقل ہو گیا. یہاں پر دارالحکومت قائم ہونے سے مسلمانوں کے بہت سے دفتری معاملات جو تھے وہ حل ہو گئے. ہندوؤں پر تقسیم بنگال کے کیا اثرات ہوئے؟ جب تقسیم بنگال کے بعد ہندوؤں نے دیکھا کہ مسلمان بہت زیادہ خوش ہیں، ان کے لیے ترقی کے نئے مواقع مل گئے ہیں ان کو، اور اس طرح سے ہندو جو تھے وہ ناخوش ہو گئے. ان سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کو فائدہ نظر آیا اپنی تقسیم کے اندر، جس کی وجہ سے انہوں نے برداشت نہ کیا اور غم و غصے کا اظہار کیا، کیونکہ اس حصے کے اندر سے، مشرقی بنگال کے اندر سے ہندوؤں کی جو اجارہ داری تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی. ان کو اپنا کاروبار آدھا ہوتا ہوا نظر آیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس تقسیم بنگال 1905 کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کی مسلمانوں کے اوپر اجارہ داری ختم ہو گئی تھی. کہ جس طرح سے ہندو مسلمانوں کا استحصال کرتے تھے، ظلم و ستم کرتے تھے، ٹیکس وصول کرتے تھے، اپنی انہوں نے جو جیلیں بنائی ہوئی تھی وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، وہ سب غلبہ، اجارہ داری اور ان کی ایک طرح سے حکمرانی تھی مسلمانوں کے اوپر بنگال کے اندر، وہ سب ختم ہو گئی تھی. اور پھر کاروباری مراکز جو تھے وہ ڈھاکہ میں منتقل ہوئے، اور ڈھاکہ میں منتقل ہونے سے مسلمانوں کی ترقی کے راستے کھل گئے، مسلمانوں کو فائدہ ہوا، اور ان کی جو پسماندہ حالت تھی وہ ترقی کی طرف جانے لگی. اور یہی ساری چیزیں ہندوؤں سے برداشت نہ ہوئیں. جب یہ سارا معاملہ ہندوؤں سے برداشت نہ ہوا تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس تقسیم کے خلاف سرگرمیاں کرنی شروع کر دیں، اور اس کے سلسلے میں انہوں نے عدم تعاون کی تحریک کا آغاز کیا.
اب ہندوؤں نے عدم تعاون کی جو تحریک چلائی تھی برطانوی حکومت کے خلاف، اس میں ان کا مقصد کیا تھا؟ اس میں ان کا مقصد یہ تھا کہ صنعتی اور تجارتی لحاظ سے برطانوی حکومت کو ناکام بنایا جائے، ان کی تجارت کو بند کیا جائے اور اس کو ناکام بنانے کی کوشش کی جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے عدم تعاون کی تحریک چلائی تھی انگریزوں کے خلاف، برطانوی حکومت کے خلاف، اور یہ کہ انگریز جو پیسہ، جو زر مبادلہ اس علاقے سے کما رہے تھے اس کو روکا جائے، اس طرح سے ان کی صنعت کو اور ان کی تجارت کو اس علاقے سے بند کیا جائے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اور جتنا بھی انگریزی مال یہاں پر آتا ہے اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے عدم تعاون کی تحریک چلائی، ٹیکسوں کی ادائیگی جو تھی وہ روک دی گئی۔ اس طرح سے انہوں نے ہر لحاظ سے اس تحریک کو کامیاب بنانے کی کوشش کی، پورے علاقے کا امن و امان جو تھا وہ خراب کیا گیا اور ہر طرف جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ کی گئی، اور جس کی وجہ سے اس علاقے کا امن جو تھا وہ خراب ہو گیا اور بہت سے ناقابل برداشت واقعات جو تھے وہ پیش آنے لگے عدم تعاون کی تحریک سے جو ہندوؤں نے چلائی تھی تقسیم بنگال کو منسوخ کرنے کے لیے برطانوی حکومت کے خلاف۔ اب اس تحریک کے نتائج جو تھے وہ کیا نکلے تھے؟ اس تحریک کے نتائج یہ نکلے تھے جب برطانوی حکومت نے دیکھا کہ عدم تعاون کی تحریک سے پورے علاقے کا امن و امان جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، جلسے جلوس ہو رہے ہیں، ٹیکس ادا نہیں ہو رہے، اس طرح سے اس تحریک نے پوری طرح سے حکومت کو ڈسٹیبلائز کرنے کی، ناکام بنانے کی پوری کوشش کی۔ اب اس صورتحال میں انگریز حکومت نے ہار مان لی ہندوؤں کے سامنے اور اپنے گھٹنے ٹیک دیے، اور آخر تقسیم بنگال کو انہوں نے منسوخ کر دیا۔ 1911 کے اندر یہ تقسیم جو تھی وہ منسوخ کر دی گئی تھی۔ اب جب تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا گیا 1911 میں، تو یہ تنسیح بنگال تھی جو 1911 میں ہوئی تھی۔ تنسیح بنگال پر مسلم رد عمل۔ مسلمانوں نے اس تنسیح کے اوپر کیا رد عمل دیا؟ جب تقسیم کو منسوخ کر دیا گیا 1911 میں، کچھ سالوں بعد ہی، تو مسلمان جو تھے انتہائی مایوسی کا شکار ہو گئے کہ جو خوشی ان کو تقسیم کی صورت میں ملی تھی وہ اب منسوخ کر دی گئی ہے، انگریز حکومت نے ان سے وہ خوشی جو ہے وہ چھین لی ہے۔ تو پھر اس طرح سے مسلمانوں کے دلوں میں جو انگریزوں کا عزت و احترام تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ مسلمان جو تھے ان کو اس تقسیم سے بہت فائدہ تھا، ترقی ہونے لگی تھی، ان کی جو ترقی پذیر علاقہ تھا وہاں پر ترقیاتی کام ہونے سے مسلمانوں کی بھی حالت زار بدلنے لگی تھی، تعلیمی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے مسلمان بہتر ہونے لگے تھے، انہیں ہندوؤں کے مظالم سے نجات ملی ہوئی تھی، لیکن دوبارہ اس کی تقسیم کو منسوخ کر کے برطانوی حکومت نے ہندوؤں کو خوش کرنے کا مکمل طور پر ثبوت دیا۔ جب تقسیم بنگال تنسیخ ہو گئی تو اس وقت مسلمانوں نے 12 دسمبر 1911 کو یوم سیاہ کا دن منایا تھا، کیونکہ مسلمانوں نے اس دن مایوسی کا اظہار کیا تھا۔ اب ایک اور چیز، اگر یہ تقسیم جو ہے یہ منسوخ نہ ہوتی، کہ تقسیم جو تھی منسوخ ہونا بھی ایک تحفہ تھی، کہ اگر مسلمان تقسیم بنگال کی صورت میں ہی رہتے تو آگے چل کر ہو سکتا تھا کہ مسلمان کبھی اپنے لیے الگ ملک کی بات ہی نہ کر پاتے، اس کا مطالبہ ہی نہ کر پاتے۔ تو اس تقسیم سے مسلمانوں کو جو خوشی ملی تھی وہ تو کچھ عرصے بعد ختم ہو گئی تھی، تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہترین فیصلہ تھا، کیونکہ اس کے بعد وقتی طور پر مسلمانوں کے اندر مایوسی آئی تھی، لیکن ان کی سوچ میں ایک مثبت تبدیلی پیدا ہوئی تھی، کیونکہ مسلمانوں کا یقین محکم ہے ہر رات کے بعد سحر ہونی ہے، کہ اس وجہ سے مسلمانوں نے اپنی سوچ میں تبدیلی پیدا کی، تو اس طرح سے پھر اپنی جدوجہد کو آگے بڑھایا اور رفتہ رفتہ تحریک پاکستان کی طرف، اور پھر جو ہے مسلمان اپنی منزل جو تھے وہ پاکستان کی طرف گامزن ہوئے، اور اس طرح سے مسلمان جو تھے انہوں نے تنسیح بنگال کے اوپر اس طرح سے اپنا رد عمل دیا۔ لیکن بہرحال جو بعد میں تبدیلی پیدا ہوئی تھی مسلمانوں کے اندر، اس سوچ میں تبدیلی کی وجہ سے ان مسلمانوں کے اندر مثبت تبدیلی آئی تھی، اور الگ وطن حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے اپنی جدوجہد جو تھی وہ اور زیادہ تیز کر دی تھی۔ تقسیم بنگال کا جو ہمارا عنوان ہے آج کا وہ یہاں تک مکمل ہوا،
اور جو کہ ایک اہم واقعہ ہے تاریخ میں، مسلمانوں کی سیاست کے اندر، تاریخ کے اندر تقسیم بنگال جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت و تندرستی کی بہترین حالت میں رکھے، اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔